अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 273 273 पढ़ेंगे। लिल फुकराई, ये सदका उन ज़रूरतमंदों के लिए है। अल्लाज़ीना, जो उहसिरू, रोक दिए गए हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में, ला यस्तातीऊना, नहीं वो इस्तात रखते, ज़रबन, चलने फिरने की, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में। यहसबुहुमुल जाहिलु, गुमान करता है उनको, अल जाहिलु, नावाकिफ, अग्निया, मालदार, मिनत तअफ्फुफ, उनके अदमे सवाल की वजह से। मिनत तअफ्फुफ, उनके अदमे सवाल की वजह से। तारिफुहुम, आप पहचान लेंगे उन्हें, बिसीमाहुम, उनके चेहरे की अलामात से। ला यसअलूना, नहीं वो सवाल करते, नासा, लोगों से, इल्हाफन, चिमट कर, व माँ, और जो, तुनफिकू, तुम खर्च करो, मिन खैरिन, माल से, फ़इन्ना, तो बिलाशुबा, अल्लाह ताला, बिही, इसको, अलीम, खूब जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला के रास्ता में खर्च करने की तरगीब के बाद अब ख़ास तौर पर उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो सबसे ज़्यादा मदद और माली ताउन के हकदार हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कुछ सफ़ात बयान फरमाई हैं। ये सारी सफ़ात असहाबे सुफ़ा में पाई जाती थी, इसलिए इस आयत के सबसे पहले मिसदाक वही हैं। फिर क़यामत तक जो लोग भी इन सफ़ात के हामिल होंगे वो सबसे ज़्यादा माली ताउन के हकदार होंगे। लिल फुकराई, जहाँ इनके फ़ुकर का सबब बयान नहीं फरमाया, सूरह हशर में इरशाद फरमाया, लिल फुकराइल मुहाजिरीना अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। सूरत अल हशर में, ये माल उन मुहताज घर बार छोड़ने वालों के लिए है जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल बाहर किए गए। अब वो खाली हाथ थे, ना उनके पास माल था, ना घर। उनके लिए मस्जिद नबवी में एक सुफ़ा बना दिया गया। इनकी तादाद 400 थी, जो गज़वात और मुहिमात पर भेजने की वजह से कम या ज़्यादा होती रहती थी। अल्लाज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, यानी ये लोग अल्लाह ताला की राह में रोके गए हैं, यानी जिहाद और तलबे इल्म ने उन्हें कमाई करने से रोक दिया है। वो मुंतज़िर हैं कि कब हुक्म हो और वो जिहाद के लिए निकलें। ये लोग अल्लाह ताला की खातिर घर से निकले, अल्लाह ताला की खातिर माल मवेशी छोड़े, फ़िक्र इख्तियार किया और अब अपने आप को अल्लाह ताला की राह में वक्फ करके बैठे हुए हैं। यहसबुहुमुल जाहिलु अग्निया मिनत तअफ्फुफि, यानी उनके मामले और हाल से नावाकिफ शख्स उनके ना मांगने की वजह से और उनके लिबास, हाल और गुफ्तगू को देखकर समझता है कि ये गनी हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو چکر لگاتا رہتا ہے اور لوگ اسے ایک نوالا یا دو نوالے اور ایک یا دو کھجوریں دیتے رہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ یہ فقیر ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے۔ لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ اس کا مطلب چہرے کا نور اور وہ رونق ہے جو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ لا یسألون الناس الحافا، یعنی لوگوں سے لپٹ کر نہ سوال کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو غیر ضروری سوال سے مشکل میں ڈالتے ہیں۔ جو شخص سوال کرے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کر دینے والی ہو، تو اس نے بھی گویا لپٹ کر سوال کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے بھیجا۔ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا، جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ جو عفت و پاک دامنی اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا ہے۔ جو کفایت شعاری اپنانا چاہے اللہ تعالیٰ اسے کفایت شعار بنا دیتا ہے، اور جو سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میری یاقوتہ اونٹنی تو ایک اوقیہ سے زیادہ قیمت والی ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا۔ اسلام نے سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہے اور بغیر ضرورت سوال کرنے کی بڑی مذمت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے جہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ اسے کوڑا پکڑا دیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ گویا کہ جہنم کی آگ مانگتا ہے۔ آیت نمبر 274۔ اللہ زینہ وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات میں والنہار اور دن میں سرًا پوشیدہ وعلانیتاً اور ظاہر فلاہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے جو اس کی راہ میں رات اور دن کے تمام اوقات میں اور پوشیدہ و ظاہر تمام حالات میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنات السیئات اولئک لہم عقبی الدار سورۃ الرعد میں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اور فرمایا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال سورہ ابراہیم میں میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس سے تمہارے درجے اور رفعت میں اضافہ ہوگا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آیت نمبر 274 75
اللہ زینہ وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں نربا سود لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما یقوم جس طرح کھڑا ہوتا ہے اللہ سے وہ شخص کے یتخبطہ الشیطان حواس باختہ بنا دیا ہو اس کو شیطان نے من المس چھو کر ذالکا یہ سزا بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک قالو انہوں نے کہا انما البیع بیع بھی تو مثل الربا سود ہی کے مثل ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ حالانکہ حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے البیع بیع کو وحرم اور اس نے حرام کیا ہے الربا سود کو فمن پھر وہ شخص کے جاءہ آ گئی اس کے پاس موعظات نصیحت من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فانتہا اور وہ باز آ گیا فلاح تو اس کے لیے ہے ما جو کچھ سلافہ پہلے ہو چکا و امرہ اور اس کا معاملہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ومن اور جو شخص آدھا دوبارہ سودی معاملہ کرے فاولائکا تو یہ لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کہ احوال و کوائف ان کے لیے اجر عظیم کے وعدوں اور ان کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہو چکا تو اب سود لینے والوں اور لوگوں کا مال حرام طریقوں سے کھانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس انجام بد کا بیان ہو رہا ہے جن کا سامنا انہیں روز قیامت قبر سے نکلتے وقت کرنا پڑے گا جس طرح وہ لوگ دنیا میں مال حرام کے حصول میں پاگل بن گئے تھے برزخ میں اور روز قیامت اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان کے چھونے کی وجہ سے جنون اور مرگی لاحق ہو گئی ہو اور یہ سزا انہیں اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے کہ بیع یعنی تجارت ربا کی مانند ہے اور اس طرح حلال و حرام کو ایک جیسا بناتے تھے اور سود کو حلال قرار دیتے تھے تحریم ربا سے قبل جو مال سود کھانے والے نے لیا تھا اسے لوٹانا ضروری قرار نہیں دیا گیا لیکن جو شخص اس کے بعد سود کو حلال قرار دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس لیے کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنایا ربا کا لفظی معنی بڑھنا زیادہ ہونا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں یعنی کسی قرض پر بغیر مالی معاوضہ کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادتی حاصل کی جائے موجودہ بینکنگ کا نظام بھی واضح سود پر مبنی ہے سیونگ اکاؤنٹس اور پی ایل ایس تو واضح سود ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود ہی پر چلاتا ہے آج کل اسلامی بینکنگ کا بہت شور ہے مگر علماء کرام نے اسے سودی ہلا پر مبنی قرار دیا ہے بیمہ انشورنس اور انعامی بانڈز بھی سود اور جوے کا مرکب ہیں سود کی ایک صورت نقد اور ادھار کی قیمتوں کا فرق ہے قسطوں کا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے حالانکہ یہ بھی سود ہے مثلا ایک شخص کہے
کہ میں تمہیں 1,000 روپے ادھار قرض دیتا ہوں، مگر میں تم سے 1,100 روپے لوں گا تو اس کے سود ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اسی طرح ایک چیز جس کی قیمت سب جانتے ہیں کہ 1,000 ہے، بیچنے والے اور لینے والے کو بھی علم ہے، پھر وہ اسے قسطوں پر 1,100 روپے میں دیتا ہے، تو یہ کیوں سود نہیں؟ سود خواہ کی کوئی ذاتی ضرورت کے لیے یا تجارت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو ہر طرح کا سود حرام ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہے تو اسے واضح سود کے ساتھ ساتھ سود کے ہیلے اور سود کے شک والے معاملات سے بھی بچنا ہوگا۔ سود کی مذمت اور اس کے دینی اور دنیاوی مفاسد کے بیان میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا، پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود دینے والے اور مصور پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، بے شک زمانہ جاہلیت کا سود میرے دونوں پاؤں کے نیچے پامال ہے اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ربا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے جس جان کو قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک عورتوں یعنی نمبر 7 پاک دامن مومن و غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا، خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہونا، کئی آیت و حدیث سے ثابت ہے، مثلاً چوکے مارنا، غصہ دلانا، بہکا کر حیران چھوڑ دینا،
تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دینا، بھلا دینا اور وسوسے ڈالنا۔ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، پھر جب میں واپس جانے کے لیے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی رہائش ان دنوں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے محلے میں تھی۔ راستے میں دو انصاری گزرے، جو ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حی ہے۔ وہ دونوں بولے، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً شیطان انسان کے اندر اس قدر گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی برا خیال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی چیز نہ ڈال دے۔ الغرض شیطان کے انسان کو چھو کر کبتی بنا دینے سے انکار قرآن و حدیث سے انکار ہے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے بیع یعنی خرید و فروخت کو بھی سود جیسا قرار دیا اور سود کو اتنا حلال قرار دیا کہ بیع کی حلت کا سبب بھی سود کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا۔ ان ظالموں کے نزدیک بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں میں نفع آتا ہے، حالانکہ دونوں ہی میں واضح کئی فرق ہیں، جن میں سب سے بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی، جبکہ سودی قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان، سود خور نے خواہ ایک شخص ہو یا بینک، ہر حال میں پوری رقم ماسود وصول کرنی ہے جو آئندہ بڑھتی ہی جائے گی۔ اس لیے سود ظلم اور مفت خوری کی بدترین شکل ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، یعنی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائے تو پہلے جو وہ سود لے چکا ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ اس کے آئندہ طرز عمل، ندامت اور توبہ کو دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رہے یہ اس وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے کوئی شخص ساری عمر سود کھا کر آخر میں چھوڑ دے تو وہ سودی مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حتیٰ الامکان اس کے مالکوں کو لوٹانا ہوگا۔ جو نہ لوٹا سکے اس پر بہت توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔